अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जुमेरात है 18 सितंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। सबसे पहले तो आप सबकी मोहब्बतों का बेतहाशा शुक्रिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे इस नाचीज़ के हिस्से में आए। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपके ताउन के बगैर ये छोटा सा यूट्यूब चैनल यहाँ तक ना पहुँचता। दोस्तों ने बहुत तनकीद की, बहुत तारीफ़ भी की, सबका गिला, सबकी मोहब्बत सर आँखों पे। मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आपकी मोहब्बत मेरे साथ जारी और सारी रहेगी। इस सफ़र के हवाले से वीडियो मैं किसी और रोज़ करूँगा, सिर्फ़ अपने देखने वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो कमेंट्स करते हैं। अभी सबसे अहम एक ही मौजू है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दिफाई मुआहिदा हुआ, वही टॉक ऑफ द टाउन है। लेकिन उसमें कुछ 3-4 पहलू ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर भारत का रिएक्शन क्या है? मिसाल के तौर पर अब अमेरिका क्या करेगा? पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर चीन कहाँ खड़ा है? क्या चीन की आशीर्वाद के साथ ये सब कुछ हुआ है? क्या वाकई दुनिया में अमेरिका के अलावा भी एक नया ब्लॉक तश्कील पा सकता है? और फिर सऊदी अरब, मशरक़ वस्ता, कतर, जिनकी हैवी रिलायंस थी अमेरिका के ऊपर, उन ताल्लुकात का क्या बनेगा? ये हैं अहम मौज़ूआत जिन पे आपसे बात मैंने करनी है बड़ी तफसील के साथ। लेकिन अर्ज़ ये करूँ सबसे पहले कि जो मुआहिदा है, जो खुसूसी मुआहिदा, स्ट्रेटजिक मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच, ये मैं कल अर्ज़ कर रहा था और आज सियासतदान भी ये बात कर रहे हैं। जो सुबह मैंने वीलॉग किया उसमें मैंने आपकी खिदमत में कहा था कि वक्ती तौर पर अपनी सियासी पसंद नापसंद को साइड पर रखें और ये देखें कि पाकिस्तान को जो अहमियत मिली वो हम सब के लिए कितने फ़ख्र की बात है, और वो भी हरमैन अशरफैन की सिक्योरिटी की, मुक़द्दस मकामात की सिक्योरिटी की। वो क्या मशहूर ज़माना शेर अन्नात का, जिसे चाहा दर पे बुला लिया है जी। ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के फ़ैसले हैं। शेर में अगर गलती हो तो माज़र, लेकिन मफ़हूम यही है। तो इतने मुक़द्दस मकामात की सिक्योरिटी के लिए अगर वतन अज़ीज़ को याद किया गया है तो ये एज़ाज़ है, ये तौफ़ीक़ की बात है। वो अलहदा बात है कि हमें अपने अमाल भी दुरुस्त करने हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पहले नहीं देखी होंगी ना सुनी होंगी, कि अमरीकी दानिश्वर क्या कह रहे हैं, चीन का रिएक्शन क्या है, रूस कहाँ खड़ा है, इंडिया की स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले तो इस बात को समझें डिटेल में जाए बगैर और रिवायती कमेंट्री सुने बगैर, कि ये वाक़या उस वक्त हो रहा है जब कतर के ख़िलाफ़ इसराइल ने हमला किया और अमेरिका ने अरब ममालिक के साथ तकरीबन गद्दारी की। मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि सऊदी अरब का डिफेंस बजट तकरीबन 80 अरब डॉलर है। 80% जो है वो उसकी रिलायंस जो है दिफाई मामला पे अमेरिका पर है। सुबह के वीलॉग मैंने आपको बताया कि कतर के यहाँ 18 अरब का दिफाई बजट है। 2030 तक उन्होंने 40 अरब के मजीद हथियार खरीदने थे अमेरिका से। सबसे बड़ी एयर बेस इस खत्ते में कतर में अमेरिका की। लेकिन इस सब के बावजूद सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं दे सका अमेरिका। इसराइल के हमले को उसने नहीं रोका। तो ये गद्दारी है। तो ये उस वक्त हुआ जब इसराइल का हमला हुआ कतर पे, और उसके बाद अरब ममालिक के अंदर ये ख्याल पाया गया कि अमेरिका को इतना पैसा हमने दिया दिफा के ऊपर, वो हमारी सिक्योरिटी नहीं कर सका। एक नंबर 2, ये तब हुआ जब ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, उस प्लान के मुताबिक उन्होंने फ़लस्तीन पर हमला किया, गज़ा की क्या सूरत हाल की, कतर पर हमला किया, ईरान के साथ जंग की, लेबनान के ऊपर हमले किए, यमन के ऊपर हमले किए। ये वाक़यात हो चुके हैं। तीसरा नुक्ता ये है कि ये उस वक्त हो रहा है जब पाक भारत लड़ाई के बाद पाकिस्तान खुल के निथर के सामने आया कि अस्करी कुव्वत इसकी तगड़ी है, 6-0 का स्कोर है। यही वजह है कि इंडिया की एक जर्नलिस्ट हैं सुहासिनी हैदर, वो लिखती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए इस मुआहिदे का मतलब क्या होगा। और ख़बर आज आपको मैं ये भी दूंगा कि सऊदी अरब के अलावा कौन से ममालिक ऐसा ही मुआहिदा पाकिस्तान से करने जा रहे हैं। लेकिन आप इन मामलों पर मेरी गुफ्तगू सुनने से पहले जो सबसे अहम और बुनियादी शय हमारे जहनों में वो ये है कि जी चीन कहाँ खड़ा है। चीन की जो पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी, वो कभी भी हॉस्टाइल या तड़ी लगाने वाली नहीं रही, जैसे अमेरिका की है या किसी और सुपर पावर की हो। हमने अगर ये नोट करना है कि चीन कहाँ खड़ा है तो ख़बर आप मुझसे सुन लें। चीन अपने एक्शंस और अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए बताता है कि वो कहाँ खड़ा है। मैंने सुबह कहा था कि वो जो परेड हुई उसमें पाकिस्तान को बुलाया गया और उन तमाम ममालिक को जो हम ख्याल उनको बुला के चीन ने पैगाम दे दिया कि अमेरिका के अलावा भी एक चौधरी इस मुल्क का, इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ? चीन ने बहुत बड़ा फैसला किया। क्या? पाकिस्तान और चीन ने जॉइंटली एक सबमिट की है एक मूव, जो कि यूएन की जो सिक्योरिटी कौंसिल है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसमें पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर एक मूव की कि जो BLA कलदम बलूचिस्तान में कारफरमा और जो उनका सुइसाइड विंग है जिसका नाम मजीद ब्रिगेड है, इनको टेररिस्ट एंटिटी के तौर पर, दहशतगर्द तंजीम के तौर पर
اقوام متحدہ کے اندر ایک کونسل ہے جس کا نام ہے 1267 1267 جو کہ القاعدہ سینکشن کمیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے. جب القاعدہ کو ڈیل کیا تھا دنیا نے، یو این نے، امریکہ نے، تو اس کمیٹی کا قیام عمل میں آیا جس کا نام رکھا گیا القاعدہ سینکشن کمیٹی. 1267 نمبر اس کا نمبر ہے. اس کے اندر پاکستان اور چین نے، جو پاکستان اس وقت سیکیورٹی کونسل کا وہ عارضی طور پر وہ ذمہ دار بھی ہے، تو اس کے اندر پاکستان اور چین نے جوائنٹلی مشترکہ طور پر یہ قرارداد، یہ ریزولوشن، یہ مانگ ڈال دی ہے. تو یہ سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے کہ اس معاہدے کے فوراً بعد چین اور پاکستان یہ کام کر رہا ہے. کیوں؟ عاصم افتخار صاحب وہاں ہمارے مستقل مندوب ہے یو این میں، انہوں نے بتایا کہ یہ جو ISIL خراسان نامی جو داعش نامی تنظیم ہے، القاعدہ، TTP تحریک طالبان پاکستان، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے، BLA، مجید برگیڈ، یہ سب افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں اور 60 سے زائد ان کے کیمپس ہیں افغانستان میں، سیف ہیونس، اور یہ کراس بارڈر ٹیررسٹ کرتی ہیں. تو ان کے خلاف وہی سلوک کیا جائے، وہی پابندیاں لگائی جائیں، ڈیزگنیٹ کیا جائے جیسے اقوام متحدہ اور امریکہ نے القاعدہ کے خلاف ڈیل کیا تھا. تو یہ جو میں نے خبر آپ کو دی، یہ کافی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ چین کہاں کھڑا ہے. چین کی پریڈ، پاکستان کا موجود ہونا، اور یہ اس معاہدے کے بعد چین کا پاکستان کے ساتھ مل کے بلوچستان میں جو صورتحال ہے دہشت گردی کی، اس کے اوپر ریزولوشن جمع کروانا، یہ ہے اصل سب سے بڑی خبر. اس کا مطلب ہے کہ چین نے جو سرمایہ کاری پاکستان میں کی اور کرنی ہے، اس کے تحفظ کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی سنجیدہ ہے. اور بلا شبہ جو پاکستان نے بھی، جب امریکہ سے ریلائنس ہمارا دفاع کا کم ہوا، F-16 دیے ہیں انہوں نے ہمیں، ہم انڈیا کے خلاف یوز ہی نہیں کر سکتے کیونکہ سسٹم ان کے پاس ہے. تو یہ چینی طیارے تھے، یہ چینی ٹیکنالوجی تھی جس کے اوپر ہم نے انحصار کیا. امریکہ نے جب ہماری دفاعی مدد بند کی، بھارت کو اسلحہ ضرور دیا، اسرائیل نے بھی دیا، سب نے دیا. تو یہ اسرائیل سے مجھے یاد آ گیا کہ اسرائیل اتحادی ہے بھارت کا، اور اسرائیل جو ہے اس نے بھارت کو نہ صرف ڈرونز دیے بلکہ ان کے آپریشنل طور پر ان کے بندے شری نگر میں موجود تھے. تو یہ ایک میسج ہے بہت کلیئر سا کہ پاکستان نے جو اپنی طاقت کا جو مظاہرہ کیا، جس طرح سے برتری لی بھارت کے خلاف جنگ میں، اس کے پیچھے آبویسلی اسلامی ممالک ہوں یا چین کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ کار فرما ہے. تو چین نے کھل کے بتا دیا دنیا کو کہ امریکہ کے بعد ایک اور چودھری اس خطے میں موجود. یہ دو باتیں جو چین کے حوالے سمجھنی ہے آپ نے. تیسری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے بڑی ضروری، وہ جڑی ہوئی ہے کہ روس کا ریئیکشن کیا ہے. روس کی ایک رشین نیوز کا آپ ٹویٹ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ بہت میجر ریجنل چینج ہے، اور وہ بھی ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کے پاس نیوکلیئر صلاحیت ہے. رائٹرز نے بھی جب خبر کی اپنی کور، تو رائٹرز نے لکھا کہ ایک سعودی ذمہ دار سے ہماری بات ہوئی جس نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا کہ اسٹریٹجک کوآپریشن کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں اس چھتری کے نیچے آتی ہیں. حسین حقانی صاحب نے لکھا کہ پاکستان کی ملٹری میں اسٹریٹجک کوآپریشن کا مطلب نیوکلیئر بھی ہے، یہ تمام چیزیں اس کے انڈر آتی ہیں. اور BBC تبصرہ کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ بالفرض اس میں اگر نیوکلیئر کا لفظ ہے بھی نہیں، تو بھی یہ جو کنفیوژن ہے کہ کیا پاکستان نیوکلیئر ایمبیڈ، نیوکلیئر امبریلا، نیوکلیئر چھتری بھی دے گا سعودی عرب کو یا نہیں، یہ کنفیوژن بھی کافی ہے سعودی عرب کی چھایا چھتر کے لیے. اور ایسے معاہدوں کی ڈیٹیل کبھی نظر عام پہ نہیں آتی. جیسے کچھ دانشور فرما رہے تھے کہ نیو یارک ٹائم جب اس کی اصل حقیقت چھاپے گا، بھائی سعودیہ اور پاکستان کے بیچ اگر کوئی بات ہوئی ہے، اس کی جو موٹی موٹی چیزیں سامنے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. عملی شکلیں آپ کو، یہ چین والا فیصلہ، یہ دیگر ممالک کا اس میں آنا، اگر اگلے ممالک بھی سن لیں مجھ سے، قطر، بحرین، عمان اور کویت اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہاں، UAE کے بارے میں سسپیشیس ہوں. UAE کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. نریندر مودی کو مبارکباد بھی دیتے سالگرہ پہ ان کے شیخ، اور ان کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. تو UAE شاید ابھی نہ ہو. UAE ابھی بھی انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی طرف دیکھے گا. باقی ممالک جو میں نے بتا دیے یہ اس میں آ سکتے ہیں، اس کے امکانات روشن ہو چکے ہیں. قطر از لائکلی ون، قطر کا ویژن بھی ہے 2030 کا. تو یہ ہو گئی اس کی تفصیل. گیتا موہن صاحبہ جو ہیں، انڈین دانشور ہیں، یہ جو چین والی میں خبر دے رہا ہوں یہ میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھی. یہ گیتا موہن صاحبہ نے بتائی کہ پاکستان اور چین ایکشن میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ دہشت گردی کی جو تنظیمیں ان کے خلاف اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل بڑی زبردست قرارداد پیش کی ہے. بھارت کا ریئیکشن اب آپ سننا چاہیں گے مجھ سے. بھارت جو پریس ٹرسٹ آف انڈیا اس کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھی، انہوں نے ایک لفظ یوز کیا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹڈی، ہم اس پہ مزید مطالعہ، مزید غور کر رہے ہیں، اور ہمیں اطلاعات تھیں کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے. حالانکہ جو میرے پاس صبح تک خبر تھی، سعودی عرب نے یہ معاہدہ کرنے کے بعد امریکہ کو بتایا ہے. ابھی میں آتا ہوں، مجھے پتا امریکہ کے بارے میں سننا چاہ رہے ہیں. تو بھارت کو تشویش ہوئی ہے.
اسرائیل کو تشویش ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان براہ راست اسرائیل کی اوورسائٹ نہیں کر سکتا تھا، بہت دور بیٹھا ہوا ہے. اور اب جب سعودی عرب میں فٹ پرنٹس ہوں گے، سیکیورٹی موجود ہوگی، ایئر اسٹرپ ہوگی، ہمارے طیارے ہوں گے ایسی کسی صورت میں، تو پھر براہ راست نگرانی کی جا سکے گی. ہمارے پاس وہ سسٹم موجود ہیں جن سسٹمز نے اسرائیلی، روسی اور امریکی دفاعی صلاحیتوں کا جواب دیا پاک بھارت جنگ کے بیچ. یہ ہے اصل نقطہ سمجھنے والا. تو بھارت غور کر رہا ہے اب اس موضوع پہ. ٹھیک ہو گیا. اب ایک صاحب ہیں زلمے خلیل زاد، ان کو میں نے آج تخلص دیا کہ یہ تو خلیل زاد کم اور ذلیل زاد زیادہ لگتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پاکستان سے کہتے ہیں نا اٹ کتے دا ویر ہے. انہوں نے ہر معاملے میں پاکستان پہ تنقید کرنی ہوتی ہے، ہر معاملے میں پاکستان کے اوپر الزام لگانا ہوتا ہے. ان کے ٹویٹ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آگ کہاں لگی ہے اور کتنی لگی ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں اس معاہدے سے آگ لگی ہے. وہ لوگ ہیں جو بھارت نواز ہیں، جو اسرائیل نواز ہیں، اور جو پاکستان کو اٹھتا ہوا ابھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. زلمے خلیل زاد از ون موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ اور اینٹی اس ساری صورتحال میں. مائیکل کوگلمین امریکی دانشور، میں امریکہ کے جواب بھی آپ کو دے دوں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو معاہدہ کیا ہے ڈیفنس پیکٹ، یہ 3 قوتیں چین، ترکی اور اب پاکستان اور ساتھ سعودی عرب کے ملاپ سے مارز وجود میں آیا ہے. یہ امریکی دانشور جو ساؤتھ ایشیا اور پاکستان کے امور پہ بڑے ماہر ہیں، میرے پروگرام میں بھی جو سونو پہ کرتا ہوں اس میں بھی آئے ہوئے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ 3 قوتیں چین، ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے ملاپ سے منظر عام پر آیا یہ معاہدہ. اور پاکستان از ان اے ویری گڈ پلیس ناؤ. پاکستان اب ایک اچھی جگہ پہ پہنچ چکا ہے. ساتھ وہ کہتے ہیں، انڈیا کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ انڈیا کو اس سے پرابلم تو ضرور ہوئی ہوگی. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاہدے کے بعد کیا انڈیا دوبارہ پاکستان پر حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا. اس میں جو سعودی وزیر دفاع ہیں ان کا بیان بھی آپ سنیں مجھ سے. سعودی وزیر دفاع جو ہیں خالد بن سلمان صاحب، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے: سعودیہ اور پاکستان جارحے کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک. یہ بڑا معنی خیز پیغام ہے ان کا کہ جو جارحیت کرنے والے ہیں ان کے خلاف پاکستان اور سعودی عرب ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں ہمیشہ اور ابد تک، اینڈ تک. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا جو پروٹوکول ملا، جس طرح سے ریاض کی سڑکوں پہ جو صورتحال ہے. میں نے تو کچھ پاکستانی کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو شاید ٹیکسی چلا رہے ہیں یا معمول کے کام پہ ٹرالا لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھی سڑکیں پل پاکستان اور سعودی عرب کے جھنڈوں سے مزین ہیں. تو انہوں نے کہا واہ واہ جناب، ہماری تو یہاں باؤ بھگے شروع ہو گئی. ایک زمانے میں تو ہم اس دن محبوب نہیں تھے، توجہ شیوخ کی کہیں اور تھی، اب ان کی محبت ہمارے ساتھ جاگی ہے، اچھی جاگی ہے، بر وقت جاگی ہے، جاگنی چاہیے، کیونکہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. یہ فیکٹ ہے کہ جب تک امت مسلمہ کو خود ہوش نہیں آئے گی، جب تک وہ خود اکٹھے نہیں ہوں گے، قرآن کی آیتیں آپ دیکھ لیں نا، یہود و نصارہ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے. جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا. اس معاہدے سے آبویسلی آگے جب بات بڑھے گی تو یہ پھر غزہ کے جو نہتے شہید ہیں، یہ ان کی دعائیں شاید کام کر رہی ہیں کہ اس امت کو ہوش آ رہی ہے، ان ممالک کو ہوش آ رہی ہے کہ ساتھ ملیں. ادروائز ان کی یہ جن کے اوپر ہم نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں وہ کام نہیں آئے. کام آنے ہوتے تو قطر جس کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے امریکہ کی وہاں پہ، اس کو نہ بچا لیتے وہ. یہ کامن سینس کی بات ہے. خوشائن ترین بات یہ ہے کہ فواد چودھری ہوں، شیریں مزاری صاحبہ ہوں، عائشہ صدیقہ ہوں، یہ سب لوگ کھل کے اس معاہدے کی حمایت کر رہے ہیں. اور تو اور میں نے طارق متین صاحب کو دیکھا جو عموماً بہت ہی یعنی جو موجودہ حکومت اس کے ناقد ہیں، ان کا احترام ہے. انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ نے حکومت پہ تنقید کرنی ہے آپ کریں، آپ نے سسٹم پہ تنقید کرنی ہے آپ کریں، لیکن یہ میرے ملک کی بات ہے، میرے ملک کا مقام کی بات ہے، اس کو توجہ ملی ہے، عالمی مسلم امہ کی بات ہے. اس لیے اس معاہدے کے اوپر اگر مگر نہ کریں، تعریف کریں، داد دیں اور یہ قبول کریں کہ پاکستان کے لیے بہت بہتر معاہدہ ہوا ہے. یہی نہیں بلکہ مجھے خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس پہ مشاورت ہو رہی ہے، اور یہ غالب رائے ہے کہ جلد جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں کوئی شاید کہیں سے سٹیٹمنٹ بھی آ جائے. زلفی بخاری صاحب حرکت میں ہیں، کوئی سٹیٹمنٹ وہ بھی دے سکتے ہیں. عمدہ، بھرپور اور قابل تعریف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. یہ سیاست سے بالا چیز ہے، میرے ملک کا مسئلہ ہے، عالم اسلام کا مسئلہ ہے، حرمین الشریفین کا مسئلہ ہے. ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. اسی لیے فواد چودھری نے مشورہ دیا کہ آگے بڑھیں، داد دیں، کیونکہ عمران خان بھی ایسا معاہدہ چاہتے تھے. آپ مجھے بتائیں جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، اگر عمران خان کے دور میں ایسا معاہدہ ہوتا پھر بھی آپ تنقید کرتے؟ پھر تو آپ بہت خوشیاں مناتے کہ دیکھا ہمارے لیڈر نے کیا کر دیا. فارگیٹ اٹ کے لیڈر کون ہے، فارگیٹ اٹ کے سیاست کس کی ہے. یاد یہ رکھیں کہ یہ معاہدے کے امپیکٹ کیا ہیں. اب آ جاتے ہیں اصل خبر جو میں نے روکی ہوئی ہے. اب کیا ہوگا؟
امریکہ بہادر سے UN میں ہم نے جانا ہے، وہاں ملاقات بھی ہو سکتی ہے، امریکہ کے ساتھ ہماری لو سٹوری بھی شروع ہوئی ہے پاک بھارت جنگ کے بعد، لیکن ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ نے اچانک مودی کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں ڈالنا شروع کر دی ہیں، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ چین بھی یہاں ٹھیکیدار ہے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یورپی یونین، کامن ویلتھ رپورٹ، برطانیہ، یہ پاکستان کی سیاست کے اوپر آپ کو بولتے دکھائی دیں گے۔ اب پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کے اوپر آوازیں بلند ہو سکتی ہیں۔ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ جب بھی پاکستان کسی ایسی سچویشن میں آیا ہے، اوپر آیا ہے، مین سٹریم میں آیا ہے اور ایسے کسی الائنس کا حصہ بنا ہے اور پاکستان کو اکنالج کیا گیا ہے، تو انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کو بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں انٹرنل معاملات میں پھر معاملہ کیا ہے۔ ٹرمپ براہ راست پاکستان کی، امریکہ براہ راست پاکستان کی انٹرنل یا سیاسی صورتحال کو چپ کے طور پر یوز نہیں کریں گے، لیکن ان کے ذریعے شاید جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ کچھ حرکت میں آئیں، وہاں سے آپ کو کچھ سیاسی طور پر سننے کو دیکھنے کو ملے گا۔ میں محتاط انداز میں یہ تبصرہ کر رہا ہوں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ وہ صورتحال درپیش ہو سکتی ہے۔ ابھی تک تو ایز سچ اعتراض انہوں نے نہیں کیا، ابھی تک تو وہ پاکستان سے خوش ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم سے لے کے کرپٹو اور کرٹیکل منرلز میں ان کی تلاش چاہیے ٹرمپ کو۔ سودے باز بندہ ہے، روایتی ڈیموکریٹ صدر ہوتا تو اس کے اوپر ابھی تک موقف دے چکا ہوتا، لیکن یہ سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کے لیے بہت ہی یہ شاندار موقع ہے جو آج ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہا ہے۔ یہ 1969 میں بھی پہلا دفاعی معاہدہ ہوا تھا، سعودی عرب کی فوج کو ہم نے تربیت دینی تھی اور پاکستانی ماہرین وہاں گئے تھے اور کوئی 8,000 سے زائد فوجیوں کو تربیت دی تھی 1980 تک۔ پھر 1970-80 کے بیچ میں پاکستانی فوجی تعینات ہوئے تھے 15,000 کے قریب سرحدی علاقوں کی حفاظت کے لیے۔ پھر 1982 میں بھی تربیت کا معاہدہ ہوا۔ 1998 میں جب ایٹمی تجربات ہوئے تو سعودی عرب نے پاکستان کی حمایت کی تھی۔ 2004 میں مشترکہ فوجی مشقیں ہم نے کی۔ 2014 میں ہم نے کچھ دفاعی ساز و سامان بیچا۔ 2019 میں بھی ایک دفاعی گرانٹ اور معاہدہ ہوا تھا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا، اور اب یہ جو ابھی ہوا ہے SMDA، یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں دنیا بھر کے اخباروں میں صرف اسی موضوع کی کوریج۔ یہ گارڈین میرے پاس پڑا ہوا ہے، سعودی عربین پاکستان سائن میوچل ڈیٹرنس پیکٹ ایز گلف عرب اسٹیٹس گرو ویری آف US سیکیورٹی گارنٹیز۔ دنیا کے تمام اخبار لکھ رہے ہیں کہ جس ملک کے اوپر بہت انویسٹمنٹ کی ان ممالک نے، اربوں ڈالر دیے کہ ہماری سیکیورٹی کو میک شور کریں، تو US نے گارنٹی نہیں دی سیکیورٹی کی۔ US بے بس ہوا، اور امریکی عشر باز سے ہی قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ انہوں نے سے مذمت کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے قطر کو۔ یہ جو عرب سمٹ ہوا تھا اس میں ان کی پلاننگ یہ تھی کہ کوئی ایسا الائنس بنے نیٹو جیسا، لیکن ممالک اکٹھے نہیں ہوئے، تو مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک کو اپنی اپنی تشویش ہوئی، جس کے بعد سعودی عرب اس نتیجہ پہنچا کہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اب اس سے دفاعی پیداوار شروع ہوگی پاکستان میں بھی اور وہاں بھی۔ پاکستان کو ایئر اسٹرپس ملنے کا امکان ہے، پاکستان کی وہاں موجودگی ہوگی، سرویلنس ہوگی، پاکستان کی دفاعی انڈسٹری بڑھے گی، اور اس کے بدلے مجھے لگتا ہے کہ تیل کے معاملے میں بھی سعودی عرب خصوصی محبت کرے گا۔ پاکستان کے لیے اچھے دن آ سکتے ہیں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی کہیں ایگزسٹ کرے، اور امریکی اور یورپی شرارتیں اگر نظر نہ آئیں۔ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، بہت اچھا اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ کرے ہم آگے بڑھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔